सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। खारजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत पुष्ट पनाही में सरगर्म खवारिज का कला कमा रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। वतन अजीज से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। FIR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, दीगर 2 फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के अज़ा के नमूने DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जाए वकुआ पहुंचे। FC हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। सवाबी में तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम। पुलिस मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान दस्ती बम हमले में मुलव्विस थे। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। जब इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले तब हमारे पास आएँ। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे मगर हतमी हुक्म ना दे। जस्टिस अरशद अली ने कहा, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इंक्वायरी के बाद 50,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को आज ज़ाती हैसियत में तलब किया। समाअत शुरू। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस शिबली फराज 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं को मुसलसल अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया। साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी रोक दी। बानी PTI और बुशरा बीवी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी। आइंदा समाअत पर अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरखास्तों पर दलाइल न हो सके। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा। उनका एक्स अकाउंट जेल के बाहर से कोई ऑपरेट कर रहा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट करने की तरदीद कर दी। बानी PTI का अकाउंट बंद करने से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया कि बानी PTI को जेल में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं, वो सख्त सर्वेलेंस में है। उनको सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलतें मुयस्सर हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौक़े पर माशरे में तशद्दुद को हवा दी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। चेयरमैन GB काउंसिल ने मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। नामजदगी आर्टिकल 48A2 के तहत की गई। GB में असेंबली अपनी आईनी अदालत मुद्दे पूरी होने पर तहलील कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी किया। असेंबली की तहलील के साथ ही तमाम वज़रा, मुशीर और कोऑर्डिनेटर्स को सुबुकदोश कर दिया गया।
سعودی مسلح افواج کے سربراہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا 2 طرفہ دفاعی تعاون مزید گہرا کرنے کا عزم، اقتصادی اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ جنرل الرویلی نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اسٹریٹجک فوجی تعاون پر گفتگو۔ ملاقات میں دفاعی اشتراک، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو بڑھانے پر زور۔ جنرل فیاض بن حمید نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ سعودی جنرل جوائنٹ چیفز آف سٹاف کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر زور دیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر، پائیدار تعلقات پر فخر ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی اسلام آباد پہنچ گئے۔ آج صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق علی لاریجانی ایرانی سفارت خانے میں عشائیے میں شرکت کریں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکرو چہرے بے نقاب۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپ ڈیٹ نے جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا۔ افغانستان، فتنہ الہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار۔ اصلیت چھپانے کے لیے VPN کا استعمال، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اور KP میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے، تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ مختلف سیاسی بیانیے بھی بیرون ملک سے چلائے جانے کا انکشاف۔ اس وقت امن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور پہلی ترجیح ہے۔ امن بحالی کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی مہمن کی عمائدین کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا انضمام کے وقت 10 سال کے لیے 1000 ارب روپے دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا۔ صوبائی حکومت کے اربوں روپے کے بقایا جات اب بھی وفاق کے ذمے واجب الادا ہیں۔ عمائدین نے کہا، ہم اہم امن اور صوبائی حقوق کے حصول کی جدوجہد میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ڈیرہ مراد جمالی کے قریب ٹریک میں نصب دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا۔ SSP کے مطابق کچھ دیر بعد اس مقام سے مسافر ٹرین کو گزرنا تھا۔ سیکیورٹی اداروں اور پولیس نے بروقت کارروائی کی۔ ایتھوپیا میں 12,000 سال سے خاموش آتش فشاں ہیلی گوبی پھٹنے سے اٹھنے والی راکھ پاکستان پہنچ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آتش فشاں کی راکھ گوادر کے جنوب میں 60 نوٹیکل میل پر دیکھی گئی۔ راکھ کی بلندی 45,000 فٹ ریکارڈ۔ راکھ بین الاقوامی پروازوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پہلی بار آتش فشاں کی راکھ کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے گٹکا ایکٹ کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، سڑی ہوئی چھالیا سے تیار گٹکا سگریٹ سے زیادہ خطرناک اور منہ کے کینسر کا باعث ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا، مجھے اپیل پر موکل کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، کہتے ہیں تو آپ کے موکل کو عدالت بلوا لیتے ہیں، پھر انہیں کمرہ عدالت میں گٹکا بھی کھلوائیں گے۔ محکمہ ریونیو بلوچستان میں 1 ارب 80 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ کے دوران 1 ارب 42 کروڑ کے اخراجات میں بے ضابطگی پائی گئی۔
مختلف کمپنیوں کو 5 کروڑ 87 لاکھ سے زائد کی اضافی ادائیگیاں کی گئیں۔ ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کی مد میں 31 کروڑ 50 لاکھ کی وصولی نہیں کی گئی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری، مزید 4 فلسطینی شہید۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں کہنا تھا، دنیا نے غزہ میں تباہ کن جنگ کو انتہائی کرب اور حیرت کے ساتھ دیکھا۔ بھوک سے نڈھال فلسطینی عوام پر ناقابل بیان مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگ دہشت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں بلا تعطل انسانی امداد تک رسائی کی ضمانت دی جائے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ دفتر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے، پہلگام واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں افراد کی گرفتاریاں ہوئیں۔ کئی کشمیریوں کو بغیر الزام پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں رکھا گیا۔ کشمیری طلبہ کی نگرانی، ڈیٹا کلیکشن اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر پر سوالات اٹھائے گئے۔ ماہرین کا بھارت سے قوانین میں اصلاحات اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اسرائیلی وزیراعظم کا دورہ بھارت منسوخ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کو دسمبر میں بھارت کا دورہ کرنا تھا، تاہم اب وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ نئی دلی میں 2 ہفتے پہلے ہونے والے دھماکے کے بعد کیا گیا۔ روس اور ترکی کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ۔ یوکرین جنگ روکنے کے لیے امریکی فارمولے پر تبادلہ خیال۔ صدر پیوٹن نے کہا، امریکی تجاویز وہی ہیں جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں زیر غور آئے تھے۔ یہ تجاویز حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ صدر اردوان نے کہا، امن عمل میں ہر طرح کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکی دوبارہ روس یوکرین مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ امریکی حکام آج ابوظہبی میں روسی حکام سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ پر امید ہے جنگ کے خاتمے کے لیے ڈیل ہو جائے گی۔ تائیوان چین کا اندرونی مسئلہ ہے، امریکہ مداخلت سے گریز کرے۔ چینی صدر کا امریکی صدر کو مشورہ، دونوں صدور میں ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر شی جن پنگ نے کہا، باہمی تعاون دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، کشیدگی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا، تائیوان چین کے لیے بے حد اہم ہے۔ ٹرمپ نے اپریل میں دورہ بیجنگ کی دعوت قبول کر لی، چینی صدر کو دورہ امریکہ کی دعوت بھی دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بائیڈن دور کے پناہ گزینوں کے لیے گرین کارڈ کی درخواست پر کارروائی روک دی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے، جانچ پڑتال مکمل ہونے تک گرین کارڈ کی درخواستوں پر مزید کام نہیں ہوگا۔ حکم نامے کا اطلاق 2 لاکھ پناہ گزینوں پر ہوگا۔ برطانوی شہریت کے لیے انتظار کی مدت 5 سال سے بڑھانا ناانصافی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے شہریت کے لیے مدت بڑھانے کے خلاف پٹیشن پر دستخط کر دیے۔ پٹیشن پر جلد برطانوی پارلیمنٹ میں بحث کا امکان۔ پٹیشن میں کہا گیا ہے، ورک ویزا والوں کے ساتھ 5 سال بعد شہریت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حکومت نے 2021 کے بعد آنے والے ورکرز کو 5 کے بجائے 10 یا 15 سال بعد شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خواتین کے موبائل فون ہیک کر کے بلیک میلنگ اور زیادتی کرنے والا ملزم مزید ریمانڈ حاصل کر گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سمیر کے موبائل فون 400 سے زائد ویڈیوز بھی ملی۔ ملزم نے موبائل فون ہیک کرنے کے لیے لاہور کے شہری سے 5000 روپے میں ایک لنک خریدا تھا۔ ملزم سوشل میڈیا پر لنک بھیج کر موبائل فون یا آئی ڈی ہیک کرتا تھا۔ ملزم سے تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 83,000 خواتین اور لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 60% خواتین کو ان کے قریبی ساتھیوں یا خاندان کے ارکان نے ہلاک کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، خواتین پر تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا ضروری ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے سرگرم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خواتین ہر طرح کا ظلم روکنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خواتین کی سلامتی کے بغیر کوئی ریاست انصاف کا نظام تشکیل نہیں دے سکتی۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں پاکستان سے کون ٹکرائے گا؟ شری لنکا اور زمبابوے کے درمیان اہم میچ آج کھیلا جائے گا۔ زمبابوے جیتا تو شری لنکا باہر، آئی لینڈرز کو ہر صورت جیت درکار۔ بڑے مارجن سے کامیابی بھی شری لنکا کی فائنل میں رسائی کا امکان روشن کر دے گی۔ زمبابوے نے سیریز کے پہلے گروپ میچ میں لنکن شیروں کو آؤٹ کلاس کیا تھا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا شیڈیول آج جاری کرے گا۔ کرک انفو کے مطابق پاکستان کو بھارت، امریکہ، نیمیبیا اور نیدرلینڈز کے گروپ میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ ایک سیمی فائنل ممبئی جبکہ دوسرا کولکتہ یا کولمبو میں ہوگا۔ 20 ٹیمیں ایک ٹرافی کے لیے 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور شری لنکا میں پنجہ آزمائی کرے گی۔ ملک کے بالا علاقوں میں سردی رنگ دکھانے لگی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -6 تک گر گیا۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت -4 تک جا پہنچا۔ چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں درجہ حرارت مزید کمی کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں اضافہ متوقع۔